अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान। नाज़रीन, गुज़श्ता कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक हंगामा मचा हुआ है। हर तरफ दो नाम लिए जा रहे हैं, उन पर मीम्स बनाए जा रहे हैं और बुरा भला कहा जा रहा है। एक तो नाम है साहिल अदीम का, जिन्हें लोग बड़े अजीब व गरीब नामों से पुकार रहे हैं, और एक नाम है खलीलुर रहमान कमर का। इन दो लोगों का ये मामला कैसा उठा, आप सबको मालूम है कि एक टीवी चैनल है समा, वहाँ एक प्रोग्राम मकालमा जिसकी मेज़बान आयशा जहाँ ज़ेब हैं, तो वहाँ जो साहिल अदीम हैं उनसे एक सवाल किया। वो ऑडियंस में जो एक खातून बैठी हुई थी, तो उन्होंने कोई बात पूछी उनसे, तो उन्होंने कहा कि 95% ख़वातीन पाकिस्तान की जाहिल हैं। तो इस पर उनके दरमियान में कुछ तल्ख़ जुमलों का तबादला हुआ। उसमें वो भी कूद पड़े, खलीलुर रहमान कमर भी कूद पड़े, और फिर ये एक बहुत ही जिसे कहते हैं बदमज़गी। लेकिन इसका जिस कदर चर्चा हुआ सोशल मीडिया पर और इवन इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर भी ये बात चली, रेटिंग्स गई और क्या कुछ हुआ। मैं इन मौज़ूआत पर आम तौर पर बात नहीं किया करता, लेकिन आज मैंने एक जो वीलॉग सुना। हमारे एक बहुत अच्छे वीलॉगर हैं, कॉमेडियन भी हैं, वो शहजाद ग़ियास शेख साहब। तो उनका एक तवील था जो पॉडकास्ट था, तो उनका तवील पॉडकास्ट था, तकरीबन कोई 1 घंटा 20 मिनट का। उन्होंने इस तमाम मामले पे किया है, तो उस पर मेरे लिए बात करना फिर ये ज़रूरी हो गया कि अपने जो मेरे नाज़रीन हैं या मुझे सुनने वाले हैं उनसे मैं बात करूं। मेरे सामने जब ये नाम साहिल अदीम आना शुरू हुआ, तो मेरे जहन में एक नाम आया अदीम हाशमी का। अदीम हाशमी एक बहुत अच्छे शायर थे पाकिस्तान के। उनकी वफ़ात हो चुकी है और अमेरिका में उनकी तदफीन हुई थी। 55 साल की उम्र में दिल की बीमारी से उनका इंतकाल हो गया था। उनके बड़े मशहूर जो शेर आपको याद होंगे कि बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, या उनका वो एक बड़ी मशहूर गज़ल जो गाई गई टीवी पर और बहुत मशहूर हुई, उसका एक शेर था कि कट ही गई जुदाई भी, कब ये हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुज़र गए, मेरे भी दिन गुज़र गए। अदीम हाशमी, मुझे याद है जब ये 2000 सन की या 2001 की बात है, वो दिल की बीमारी के सबब रावलपिंडी का एक हॉट हॉस्पिटल था, ये पीसी होटल के सामने, तो वहाँ वो एडमिट थे। तो मैं अपने एक और दोस्त के साथ वहाँ उनकी अयादत के लिए गया। तो मैंने देखा कि उस वक्त भी जबकि वो दिल की बीमारी से साहब फराश थे और हॉस्पिटलाइज थे, तो उनके हाथ में कागज़ थे, और यही जो मैंने शेर पहले पढ़ा है कि बहुत नज़दीक आते जा रहे हो, बिछड़ने का इरादा कर लिया क्या, तो इसी नाम से वो अपना एक जो था मजमूए कलाम तरतीब देने की जुस्तजू में थे और प्रूफ रीडिंग कर रहे थे। मुझे उनके हवाले से 2 वाक़ये भी याद आते हैं। एक वाक़या हुआ ये कि ये भी ग़ालिबन 2000 का है, 2000 ईस्वी का, कि जोश मलियाबादी मरहूम की बरसी के मौके पर इस्लामाबाद क्लब में एक प्रोग्राम तरतीब दिया गया था। वहाँ पर इस्लामाबाद रावलपिंडी की तमाम जो करीम थी, शोरा की, दानश्वरों की, अदीबों की, वो सारी जमा थी। तो वहाँ अदीम हाशमी भी आए, और वहाँ उन्होंने हमारे एक और मुल्क के नामवर मज़ाह निगार शायर हैं, तो उनसे उन्होंने आते ही एक इतना बड़ा झगड़ा खड़ा किया कि वो सब लोग जो थे वो सरासीमा, और एक अजीब सी वहाँ हरासमेंट और बदमज़गी फैल गई। फिर उन्हीं दिनों एक और वाक़या हुआ कि वहाँ में एक ख़ातून की जो शेरी मजमूआ था उसकी तकरीब रूनुमाई थी। स्टेज पर भी लोग बैठे हुए थे, ये ऑडियंस में थे, और इन्होंने भी कुछ आकर उस पर बोलना था। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने शदीद गुस्से के आलम में वो बातें की कि वो सारी तकरीब उलट कर रह गई, और इनको बड़ी मुश्किल से अदीम हाशमी साहब को वहाँ से उतारा गया। अदीम हाशमी की जी शेरी अज़मत वो अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने देखा कि बतौर इंसान के उन्हें बहुत शदीद गुस्सा आता था, शार्ट टेम्पर्ड थे, और वो चीज़ों को उलट पुलट के रख दिया करते थे।
تو ابھی جب میں گوگل پہ ان بایوگرافی دیکھ رہا تھا کہ یہ ساحل ادیم کون ہے، تو پتہ چلا کہ ساحل ادیم ان کے ادیم ہاشمی صاحب کے بیٹے ہیں، اور یہ ان کی جو پیدائش ہے وہ 10 اکتوبر 1984 کی ہے، تو تقریباً یہ 40 سال ان کی عمر ہونے والی ہے۔ امریکہ میں یہ پڑھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کیا پڑھے ہوئے ہیں ان کے، یہ کسی وہ جو بایوگرافیکل سکیچ ہے وہاں سے یہ ظاہر نہیں ہے۔ اب ہوا کیا کہ کچھ عرصے سے انہوں نے جس طریقے سے اپنی پوڈ کاسٹ، اپنی ویلاگز بنانے شروع کی، اور خاص طور پر جب سے پچھلے سال سے فلسطین کا معاملہ نکلا ہے اور وہاں پر اسرائیل نے حماس کے ساتھ اور غزہ کا جو حال کیا گیا ہے، جہاں 37,000 سے زیادہ بچے اور بڑے، خواتین، مرد وہ شہید ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس کو پک کیا اور انہوں نے ایک کمپین چلائی کہ جو KFC اور میک ڈونلڈ کی یا اس قسم کی جو دوسری ملٹی نیشنل مصنوعات ہیں، ان کے لوگ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں، جو ملازمین، پاکستانی ملازمین وہاں کام کرتے ہیں، چھوٹے ملازمین جو گھر ڈیلیوری کرنے والے، 20-25 ہزار روپے لینے والے، تو وہ اپنی نوکریاں چھوڑ دیں، چونکہ جو آدمی میک ڈونلڈ کا یا KFC کا ایک کھائے گا، برگر کھائے گا، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ کسی بچے کے سینے میں گولی اتار رہا ہے، کسی فلسطینی کے بچے میں۔ تو شہزاد غیاث صاحب نے جو آج پروگرام ان کا میں نے دیکھا، کل ان کی پوڈ کاسٹ وہی تھی، تو اس میں انہوں نے یہی بات کی کہ یہ ساحل ادیم کا دو رخا چہرہ ہے۔ ایک طرف یہ ملٹی نیشنلز کو برا بھلا کہتے ہیں، اور دوسرا انہی ملٹی نیشنل سے یہ پیسے کماتے ہیں، اشتہار ان سے لیتے ہیں، اور دوسرے ملکوں کی یونیورسٹیوں میں اور پاکستان میں بھی جب یہ لیکچرز دینے جاتے ہیں تو وہاں سے بھی جو پیسے کماتے ہیں، تو وہ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے۔ انہوں نے ان کی دکھایا کہ ابھی ایک لینڈ کروزر خریدی ہے 3.5 کروڑ روپے کی یہ ساحل ادیم نے، تو اس کے پیسے، یہ ٹویوٹا کمپنی، یہ کہاں کی بنی ہوئی کمپنی ہے، یہ ٹویوٹا کمپنی ہی اسرائیل کو ٹینک پرووائڈ کرتی ہے، تو انہیں اس وقت ان کی جو غیرت ہے یا حمیت ہے وہ نہیں جاگی۔ تو انہوں نے جو ایک مزے کی بات ہے، شہزاد غیاث صاحب نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں، چونکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں ساحل ادیم کہ انہوں نے فلاسفی بھی پڑھی اور سائیکالوجی بھی پڑھی ہوئی ہے، تو انہوں نے جو فلاسفی کی کچھ فیلسیز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ جسے کہتے ہیں، سمجھنے کی باتیں کو، تو انہوں نے وہ کچھ فیلسیز کا ذکر کیا، جس میں جو سب سے ایک اہم جو فیلسی انہوں نے بتائی اور اس کا ذکر کیا، وہ ان پہ بالکل پوری اترتی ہے۔ ایڈ ہانمن جو فیلسی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہم روزانہ اپنے پاکستانی معاشرے میں ہر شخص اس فیلسی کا شکار ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی آدمی کسی سے کوئی گفتگو کرتا ہے کہ یار میں بڑی لاجیکلی گفتگو کرنے کا آغاز کرتا ہے کہ آپ نے اس معاملے میں یہ کیا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں چل تم چور ڈاکو ہو، تم فلانے ہو، تم موٹے ہو، تم چھوٹے ہو، تم فلاں ہو۔ تو کسی کے پرسن پہ اٹیک کے بجائے آرگومنٹ کا جواب دینے کے، کسی کے پرسن پہ اٹیک کر کے اس کو ایک طرف گھسیٹ کر لے جانا، یہ اس فیلسی کا ذکر کیا۔ اور سب سے انٹرسٹنگ انہوں نے کہا کہ ایک میری ساختہ فیلسی ہے، شہزاد غیاث صاحب نے کہا کہ جانو جرمن فیلسی۔ اب جو جانو جرمن فیلسی کسی یاد ہوگا کہ ایک عبد القادر جنیجو صاحب کا بڑا مشہور ایک پلے تھا، دنیا گول ہے، سیریل تھا، کراچی ٹی وی سے آتا تھا، تو اس میں ایک جو تھا ان پڑھ سا آدمی جو جرمنی میں رہا ہے اور جو بے تکے سے چند الفاظ یاد کرتا ہے انگریزی کے، اور وہ جب دیہات میں آتا ہے تو وہ وہی بے تکے الفاظ 1 2 3 4 وغیرہ بولتا چلا جاتا ہے، اور لوگ سب اس سے مروب ہیں۔ اور جو ایک پڑھا لکھا شخص وہ اگر بات کرتا ہے تو اس کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی کہ وہ، اور ان دونوں کا آپس میں ملاقڑہ کرایا جاتا ہے انگریزی بولنے کا۔ تو یہاں پر بھی ہمارے ہاں وہی ہو رہا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ساحل ادیم جیسے لوگوں کو یا خلیل الرحمن قمر جیسے لوگوں کو ہمارے ہاں پرموٹ کون کر رہا ہے؟ پہلی بات تو سب کے سامنے ہے کہ جتنے ٹی وی چینلز ہیں یا پوڈ کاسٹ کرنے والے لوگ ہیں یا ویلاگ کرنے والے لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو اس لیے بلاتے ہیں یا ان سے جو گفتگو کرتے ہیں کنٹروورسی کریٹ کرتے ہیں، اور کنٹروورسی کریٹ کرنے سے ان کی ریٹنگ ہائی ہوتی ہے۔ ان کو وہاں مکالمہ جو سماج ٹی وی کا پروگرام تھا، وہاں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ریٹنگ ہائی ہو،
اور وہ ان سے پیسے کمائیں. لیکن ایک اہم بات جو شہزاد غیاث کی گفتگو سے میں نے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سوسائٹی میں کلٹ فالوئنگ ہے، اور جو کلٹ فالوئنگ ہے کہ ہم کسی شخص کو اس قدر بڑا بنا لیتے ہیں اور اس قدر اس کے ذات کے ساتھ تقدیس وابستہ کر لیتے ہیں، اسے مقدس بنا لیتے ہیں، اسے تمام تر جو بشری تقاضوں سے بھی ماورا کر لیتے ہیں، اسے جو بشری حاجات ہیں ان سے بھی ماورا کر لیتے ہیں، اور جو تمام چیزیں ایک انسان میں ہونی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی ان سے ماورا ہے، یہ بھی اس میں شامل نہیں ہے. وہ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، وہ رفع حاجت کے لیے بھی نہیں جاتا، وہ پیشاب بھی نہیں کرتا، اور وہ جھوٹ بھی نہیں بولتا، وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے. تو ہوا یہ کہ ہماری سوسائٹی میں جو ایک پولیٹیکل کلٹ بنے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوتھ میں خاص طور پر نہ تو پیپلز پارٹی اور نہ ہی مسلم لیگ نون وہ اس قسم کی کلٹ جو فالوئنگ ہے وہ پیدا کر سکی ہے. ہمارے ہاں جو لاسٹ کلٹ فالوئنگ تھی ماضی میں ملتی ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کی تھی کہ اس کے پیچھے لوگ دیوانے تھے، لیکن وہ ساری یوتھ نہیں تھی. اس میں جو ڈیفرنٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی تھے، اس میں مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، یہ لوگ سارے شامل تھے جو ذوالفقار علی بھٹو کو فالو کیا کرتے تھے. لیکن ہمارے ابھی جو ریسنٹ پاسٹ ہے یا ابھی جو حالیہ ہمارے یہاں دور گزر رہا ہے تو اس میں عمران خان کی جو کلٹ فالوئنگ ہے کہ لوگوں نے اس کے ساتھ ایک بڑی تقدیس وابستہ کر دی، خاص طور پر یوتھ نے، اور اسے مرشد کہہ کر پکارا جانا شروع کر دیا، اور مرشد نے جو فرمایا وہی سچ ہے، اور جو مرشد نے کہا جھوٹ ہے تو وہ سبھی جھوٹ ہے. تو اس کلٹ فالوئنگ کو توڑنے کے لیے ایک اور آدمی لایا ہے جس نے یوتھ کو انگیج کیا ہے، اور اس کا نام ساحل ادیم ہے. اس کو یونیورسٹیز میں کون لا رہا ہے؟ اس پہ دیکھیں ہمارے ہاں جو بڑے معروف کامیڈینز ہیں، مصطفیٰ چودھری اور خالد بٹ، جو وہ پروگرام کیا کرتے ہیں اپنا جو فراڈ کاسٹ کے نام سے، تو انہوں نے ساحل ادیم پر 2 یا 3 میں سمجھتا ہوں انہوں نے پوڈ کاسٹ کر لیے. اب جب کسی کے بارے میں اس کے حق میں یا خلاف کوئی پوڈ کاسٹ کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، کوئی ویلاگ بناتے ہیں، کوئی ٹی وی چینل پہ بلاتے ہیں، تو لا محالہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو شہرت تو مل رہی ہوتی ہے. اب وہ شہرت نیگیٹو میں ہے یا پازیٹیو میں ہے، لوگ کچھ اس کی فیور میں جا رہے ہوتے ہیں، کچھ اس کے خلاف جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساحل ادیم کو کون پاکستان میں، یہ تو امریکہ میں ہوتا تھا، وہاں اس نے بے تحاشا اپنے کنٹروورشل ٹاپکس پہ، اور اس کے جتنے بھی تھاٹس ہیں وہ سارے اس کے لوگوں سے مستعار لیے ہوئے ہیں، کوئی اس کو اوریجنل نہیں ہے. تو اور ایسے لوگوں کا یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو ایک ریڈ ہیرنگ فیلیسی ہوتی ہے، اس میں بھی یہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ اگلے کو جاہل کہہ کر، اگلے کو چھوٹا کہہ کر، یا اگلے کو یہ کہہ کر کہ تمہیں تو کچھ پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، اس کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں، اور اگلے سے اس کا جو آرگومنٹیٹو یا اس کا دلیل دینے کا جو مزاج ہوتا ہے اس مزاج کو ہٹ کرتے ہیں، اس کو ڈیفیٹ کرتے ہیں، ڈیمیج کرتے ہیں. اور یہی اس نے طریقہ اپنایا ہوا ہے، اور یہ چیز ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یوتھ میں بہت زیادہ ہے. آج کل اگر ماں باپ اپنے بچوں سے، کوئی جوانوں سے، جوان بیٹی ہے، جوان بیٹا، ان سے کوئی بات کرتے ہیں تو فوراً وہ کہتے ہیں پاپا آپ کو کیا پتہ، یا ماما آپ کو کیا پتہ، آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں. تو بعین ہی یہی بات یوتھ کو اٹریکٹ کرتی ہے کہ جب ساحل ادیم ایک بڑا طیش میں اور ہائپر ہو کر اس قسم کی بات کرتے ہیں، اور بات بات پر مذہب کا حوالہ دیتا ہے، چاہے وہ مذہب کی وہ بات اس کو معلوم ہے یا نہیں ہے. تو آج شہزاد غیاث نے ایک اور بڑی اچھی اس میں بات کی. اس نے کہا کہ اس نے تو خود لوگوں کو یہ کہا کہ جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے. کہ وہ خاتون سے پوچھا گیا کہ آپ جانتی ہو کہ طاغوت کون ہے، تو اس نے کہا مجھے کیا پتا طاغوت کیا ہوتا ہے. تو اس نے کہا تم جاہل ہو. تو جب اس نے اس کی کوئی پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا، آپ قرآن کا حوالہ دے رہے ہو، تو انہوں نے ایک آیت کا حوالہ دیا جس میں کہا گیا کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو اس میں سے کہاں سے یہ نکل آیا کہ جو نہیں جانتا وہ برابر تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو نہیں جانتا وہ جاہل کہاں سے ہو گیا. تو شہزاد غیاث نے اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ مثال دی کہ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا ساحل ادیم کے ساتھ،
اس میں انہوں نے پوچھا کہ آپ ٹی ایل پی کے بارے میں، آپ کے جو تحریک لبیک پاکستان، تو تحریک ٹی ایل پی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، اور ان کا جو ایک کام کرنے کا انداز ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہوتے ہیں؟ کہ میں ٹی ایل پی کے بارے میں نہیں جانتا. تو انہوں نے، شہزاد غیاث نے کہا کہ جب وہ ٹی ایل پی کے بارے میں نہیں جانتا تو کیا یہی فارمولہ میں اس پہ اپلائی کر دوں کہ کیا وہ بھی جاہل ہے؟ تو میرے نزدیک یہ ساری باتیں ایک طرف، لیکن وہی سوال جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ کیا ساحل ادیم کو اتنی شہرت دے کر، چاہے وہ نیگیٹو شہرت ہے چاہے پازیٹو شہرت ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان سے بھی بہت ساری نیگیٹو جو فیم، جسے عام طور پر ہم بدنامیاں کہتے ہیں، وہ ان کی ذات سے اٹیچ ہیں، لیکن جو ان کے فالوور ہیں وہ ان کی بدنامیوں کو بھی نیک نامیاں لیتے ہیں. تو اسی طرح میرے لیے جو الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ جو سارا ایک ہائپ میڈیا پہ آئی ہے اور ساری جو بدنامیاں اس کے حصے میں آئی ہیں ساحل ادیم کے، تو کیا اس کو جو فالوورز ہیں وہ اسے نیک نامیاں سمجھ کے اسے فالو کرنے لگ رہے ہیں یا لگ جائیں گے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پہلے جب یہ مکالمے کا پروگرام آن ایئر گیا، ٹیلی کاسٹ ہوا، تو فوری طور پر بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ ساحل ادیم کو کنڈم کرنا شروع کر دیا. کوئی جاہل ادیم کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کچھ کہہ رہا ہے اس کو. لیکن گزشتہ 2 دنوں سے سوشل میڈیا پہ ساری کی ساری بازی پلٹ رہی ہے، اور بہت سارے لوگ اس اپنے ویلاگس کے ساتھ اور اپنے بلاگس کے ساتھ اور اپنی جو فیس بک پوسٹ ہیں ان پہ آ رہے ہیں کہ اس نے کون سی غلط بات کہہ دی. لوگوں نے پورا پروگرام سنے بغیر ہی اس کو کنڈم کرنا شروع کر دیا. یہ میرے نزدیک الارمنگ ہے. کیا ہماری سیاست میں ایک اور آدمی کو داخل کیا جا رہا ہے؟ کیا اس کو اسی وجہ سے پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ اس کی کلٹ فالوئنگ بنے، اور اس کی جو شہرت ہے یا اس کے جو فالوورز ہیں ان کی تعداد کو دیکھتے ہوئے، یا جو اس کی کمائی ہے اور جس طریقے سے وہ لوگوں کو مسمرائز کرتا ہے، لوگوں کو بے عزت کر کے بٹھا دیتا ہے، چپ کرا دیتا ہے، وہ کسی کی لاجک نہیں سنتا، وہ کسی کی ریزننگ نہیں سنتا، وہ صرف یہی کہ تمہیں کیا پتا کسی چیز کا، یہ کہہ کر وہ لوگوں کو رد کر دیتا ہے. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں لوگوں کو رد کرنے والے، ہٹلر بھی اسی قسم کا انسان تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں جو ٹرمپ ہیں ان کا بھی یہی سٹائل تھا. وہ ابھی جو ایک مذاکرہ ہوا تھا پہلا، جو بائیڈن اور ان کے درمیان میں جو ایک ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں امریکہ میں الیکشن سے پہلے، تو جب اس نے، جو بائیڈن نے بات کرنا چاہیے اپنی پالیسیز پر، تو اس نے کہا تمہیں کیا پتا، تمہیں تو یہ پتہ نہیں ہے کہ صبح کب ہو رہی ہے اور شام کب ہو رہی ہے. تو یہ رویہ ساحل ادیم سے جو وابستہ ہے، یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ویسے نہیں ہے، اور یہ معاملہ یہ 2-4 دنوں میں یہ دبنے والا نہیں ہے. اس کے فالوئنگ اس کی بڑھ رہی ہے. ہم جتنا بھی لاجک ساحل ادیم کو رد کرنے کے لیے استعمال کریں، ساحل ادیم کا ایک جملہ کافی ہوتا ہے کہ تمہیں کیا پتا، جو میں جانتا ہوں وہی سچ ہے. تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویلاگ. سوچنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ مواد. اجازت دیجیے، خدا حافظ.